मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं एक बार फिर अपने चैनल फैसल रहमत में आप सबको खुशामदीद करता हूँ। हिस्सा स्वयं रबियों की तालीम और ज़िंदगी के वाक़यात। रबी यहूदा। बाज़-औक़ात रबी यहूदा अपने इम्तियाज़ की वजह से मुक़द्दस कहलाया। रबी अपनी तालीम मुख्तलिफ़ कॉलेजों और उन ज़राए से हासिल करता है जो उसके इब्तदाई दिनों में सीखने के लिए खुले होते हैं। यहूदा के पास बहुत दौलत थी और जब वो काबिल एहतराम बुज़ुर्ग या सरदार के मर्तबे पर पहुंचा तो उसने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा गरीबों की अमदाद और उनके फ़ायदे के लिए सर्फ किया। यहूदा अपने हमअसरों में सबसे मोतबर समझा जाता था, यहाँ तक कि किसी ऐसी बात की इजाज़त देना जिसकी ममानियत उसके पेशरों ने भी की हो, उसने उनसे मोहब्बत और इज़्ज़त करने का हुक्म दिया। और ये कहा जाता है कि मूसा के ज़माना से कोई आदमी उसकी तरह इख्तियार के साथ सिखाने और उसके बराबर के मर्तबे तक नहीं पहुंच सका। यहूदा ने भी मूसा की तरह पाकबाज और शान शौकत से दूर रहने और इख्तियार को नुमायां करने में एहतियात की। रबी यहूदा ने अपनी कुर्सी अपने कमरे तदरीस के दरवाजे के करीब रखी हुई थी। जब उसके सुनने वाले उठते तो वो उनके दरमियान से गुजरता, जो दूसरे सरदारों के लिए इज़्ज़त का बाइस था। एंटोनेंस के साथ अपने असर की वजह से उसके लोगों को खुल्लम खुल्ला शरीयत का मुताला करने की इजाज़त थी और कई मराआत की मंजूरी दी गई जो पहले मनसूख थीं, और लोगों ने बहुत सी मुसीबतों से छुटकारा पाया जिसके बायस वो पहले दुख सह रहे थे। ये इस वजह से हुआ क्योंकि वो मुतमव्वल और हमदर्दी से अपने आला मनसब पर फाइज रहा, और उसने पहले रबियों की तकारीर और ख़यालात को जमा किया जो मिशना की शक्ल इख्तियार कर गईं। एक दफ़ा बादशाह ने रबी यहूदा को एक कीमती हीरा भेजा। वापसी में दोस्तों के दोस्ती के निशान की दरख्वास्त की तो रबी ने उसे महजूज़ा भेजा, बकरी की खाल पर तौरात में से। इस्तिस्ना छठा बाब चौथी ता 10वीं आयत और इस्तिस्ना 11वां बाब 13वीं और 13 ता 22वीं आयत की आयात लिखी हुई थी जिन्हें इल्हामी कुतब के मुताबिक फर्मा बरदारी से घर की चौखटों पर लगाया जाता है। बादशाह ने कहा, मेरे दोस्त, तेरे इस तोहफे की कीमत मेरे इस कीमती तोहफे से बहुत कम है जो मैंने तुझे भेजा है। रबी ने जवाब दिया कि मेरे और तेरे तोहफे में फ़र्क है। जो तोहफ़ा तूने मुझे दिया है मुझे उसकी हिफाजत और निगहबानी करना पड़ेगी ताकि मुझसे चोरी ना हो जाए, लेकिन जो तोहफ़ा मैंने तुझे भेजा है वो तेरी हिफाजत और निगहबानी करेगा, बल्कि जैसा लिखा है कि ये चलते वक्त तेरी राहबरी और सोते वक्त तेरी निगहबानी करेगा। रबी यहूदा ने रबी एलाज़र की बेवा से शादी करने की ख्वाहिश की और उसने एक कासिद के ज़रिए उसके पास शादी का पैगाम भेजा, और उसने उसे वापस ये पैगाम भेजा कि क्या ये एक बर्तन जो एक दफ़ा मुक़द्दस मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ,
ان مقاصد کے لیے استعمال ہوگا جو کم مقدس ہیں۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ شمعون کا بیٹا ربی الیعزر ربی یہودا سے بڑا شخص تھا۔ اس کا جواب اس مثل سے بھی ظاہر ہوتا ہے، کیا چرواہا اپنے کام کے برتنوں کو اس جگہ لٹکائے گا جہاں گھر کا مالک اپنے جواہرات لٹکاتا ہے؟ اس جواب کے ملنے کے بعد ربی یہودا نے اس کو ایک اور پیغام بھیجا۔ اس نے کہا کہ تم ٹھیک کہتی ہو، وہ تمہارا شوہر مجھ سے بڑا عالم تھا، لیکن اس کے اچھے کاموں کے مطابق میں کم از کم اس کے برابر ہوں۔ بیوہ نے جواب دیا کہ ابھی تک ہم میں اختلاف ہے، میں نہیں جانتی کہ میرا شوہر ربی یہودا سے زیادہ عالم فاضل تھا، لیکن وہ اپنی راست بازی میں برتر تھا۔ لیکن کیا ربی الیعزر علم میں ربی یہودا سے برتر تھا؟ اور درس گاہوں میں یہ رسم تھی کہ استاد اور ربی اونچی کرسیوں پر بیٹھتے، جبکہ شاگرد فرش کے قریب بینچوں پر بیٹھتے تھے۔ ایک مذہبی مجمع میں جب گیملیل کا بیٹا شمعون، کورخا کا بیٹا ربی یشوع اور دوسرے ربی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور شمعون کا بیٹا ربی الیعزر اور ربی یہودا فرش کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، تو گملیل کے بیٹے ربی شمعون نے، جو ربی یہودا کا باپ تھا، خواہش کی کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کوئی امتیاز ہونا چاہیے۔ اس نے اساتذہ کو آمادہ کیا کہ اسے کرسیوں میں سے ایک پر بٹھایا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ تب ربی یشوع نے کہا کہ وہ جس کا باپ اس کے لیے بولتا ہے زندہ رہے، لیکن جس کا باپ نہیں ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ مر جائے۔ یہ سننے پر ربی شمعون کا بیٹا ربی الیعزر بھی کرسی پر بیٹھنے کے لیے اٹھا، لیکن ربی الیعزر نے خود ہی تذلیل محسوس کی اور کرسی پر بیٹھنے سے انکار کیا، کیونکہ وہ الفاظ اسے کرسی پر بٹھانے کے لیے کہے گئے تھے، اور اس نے کہا کہ کیا ربی یہودا مجھ سے بہتر ہے؟ اس کے بعد اس نے کبھی ربی یہودا سے دوستی نہ کی۔ پہلے اس نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں مدرسہ کی بنیاد ڈالنے سے پہلے مسائل دین مرتب کرنے میں مدد کی، لیکن پھر اس نے یہودا کی تحقیق کی، نفی کی اور کہا کہ وہ غیر مستند ہے۔ اس برتاؤ نے ربی یہودا کو بہت ٹھیس پہنچائی، اور اس نے اپنے باپ سے اس موضوع پر اپنی بے عزتی کی شکایت کی۔ اس کے بعد اس کے باپ نے جواب دیا کہ میرے بیٹے ناراض نہ ہو، الیعزر کی باتوں سے خفا نہ ہو، دیکھو وہ شیر ہے اور شیر کا بیٹا ہے، عالم فاضل شخص اور زیادہ عالم فاضل شخص کا بیٹا، جبکہ تو شیر ہے لیکن لومڑ کا بیٹا ہے، خود ہی عالم فاضل لیکن باپ عالم نہیں، اس لیے وہ مجھ سے برتر ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ربی یہودا نے کہا کہ دنیا نے 3 حلیم آدمیوں، یعنی میرے باپ بطیرہ کے بیٹوں اور شاؤل کے بیٹے یوناتان کو دیکھا۔ بطیرہ کے بیٹوں نے مدرسہ میں اپنے اعلیٰ منصب کو حلل کی اطاعت میں دیا اور اعلان کیا کہ حلل ہم سے زیادہ عالم فاضل آدمی ہے، اس لیے کہ وہ حلیم اشخاص تھے۔ ساؤل کے بیٹے یوناتان نے داؤد سے کہا تو اسرائیل پر حکومت کرے گا اور میں تجھ سے دوسرے درجے پر ہوں گا، اس لیے وہ حلیم شخص تھا۔ اور گملیل کا بیٹا ربی شمعون اس لیے حلیم شخص تھا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو لومڑ کہا۔ ربی یہودا نے اپنی موت سے 13 سال پہلے جسم کی تکلیف سے بہت دکھ سہا، اور جب اس نے محسوس کیا کہ اس کا وقت قریب ہے
تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور ان سے کہا، اے میرے بچوں، اپنی ماں کی باتوں کی فرما برداری اور قادر مطلق خدا کی تعلیم کو یاد رکھو، میرے کمرے میں روشنی جلتی رہے اور میرے وفادار نوکروں افنائیت، یوسف اور افرائی شمعون کو رہنے دینا۔ انہوں نے میرے آخری دنوں میں میرا خیال رکھا ہے۔ اب میرے بچوں، ایک دفعہ پھر اسرائیل کے دانش مندوں کو مجھ سے ملاؤ۔ جب اسرائیل کے دانش مندوں کی درخواست کے مطابق آئے تو اس نے کہا، شہروں میں میرے لیے تقاریر یا مدح کرنے کا انتظام کرنا، میرے مدرسے کو کھولنا اور میری موت کے بعد 30 دنوں تک اپنے فرائض انجام دینا۔ اگرچہ بیٹا شمعون حکمت و فہم والا آدمی ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا گملیل جانشین ہو۔ خما کا بیٹا خانینا سردار سے آگے یعنی دوسری نشست پر بیٹھے گا۔ میں روتا ہوں کہ میرے خداوند کی شریعت۔ تب اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے کائنات کے خداوند خدا، تو جانتا ہے کہ میں نے تیرا جلال اور تیری شریعت کے علم کو حاصل کرنے کے لیے انہی ہاتھوں سے وفاداری سے کام کیا۔ اے کائنات کے خالق، تو ان قوموں کو قبول کر تاکہ میں آرام میں رہوں۔ ربی یہودا کی موت کے دن ربیوں نے اپنے پیارے بزرگ کے لیے روزہ رکھا اور موت کا اعلان کیا۔ انہوں نے اپنی شدید مخالفت، شدید الفت میں مداخلت نہ کرنے کے لیے اس کی موت کا بھی اعلان کرنے سے منع کیا، اور انہوں نے دعا کرنا جاری رکھی جب تک ربی کے گھر سے جنازہ نہ اٹھایا گیا، اور انہوں نے بہت سخت دکھ تجربہ کیا ہے۔ جب وہ دعا کر رہے تھے انہوں نے ایک دھماکے کی آواز سنی، اس لیے انہیں دعائیں روکنی پڑیں۔ ربی یہودا کو سبت سے پہلے دفن کیا گیا اور وہ خدا سے ڈرنے والے حلیم شخصوں سے جا ملا۔ یہ کہا گیا ہے کہ ربی کا ایک نوکر تھا جو بادشاہ سے زیادہ امیر تھا۔ اس نے اپنی دولت ربی کے استبل سے تھوڑے سے جانور بیچ کر حاصل کی۔ اس سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ربی یہودا کی ملکیت میں کتنے جانور تھے۔ نمبر 2، راست باز ربی شمعون۔ تقریباً 3000 قبل مسیح میں شمعون سکندر اعظم کی فتوحات کے دوران سردار کاہن کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ یہودا کے بیٹوں نے اس جنگجو کی مخالفت کرنے کی وجہ نہ پائی اور وہ فارس کی فوج پر اپنی پہلی فتح کے بعد مصر کے راستے سائریا آیا تو وہ مملکتوں کے ساتھ منسلک ہو گیا اور انہوں نے اسے خراج عقیدت پیش کی۔ راست باز شمعون قوم کا نمائندہ تھا اور وہ اپنا کاہنانہ لباس پہنے فاتح کو خوش آمدید کہنے کے لیے سمندر کے ساحل پر گیا، اور اس کے کاہنوں کی تعداد اپنی رسموں کے مطابق پورے رتبے میں وہاں جمع تھی۔ سکندر اعظم سردار کاہن کے پاس گیا اور اسے بڑی گرمجوشی سے سلام کیا، اور جب اس کے سرداروں نے اس کی انکساری پر تو بڑا تعجب کیا تو سکندر اعظم نے انہیں بتایا کہ اسی کاہن کی وضاقتہ کا شخص جو اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھا مجھے خواب میں دکھائی دیا اور مجھ سے کامیابی کا وعدہ کیا۔ سکندر اعظم شمعون کے ذریعے ہیکل میں داخل ہوا۔ اس نے ہیکل میں داخل ہوتے ہوئے کہا، اس گھر کا خداوند مبارک ہو۔ وہ ہیکل کی ساخت کی خوبصورتی سے مسحور ہوا اور اس نے خواہش کی کہ یادگاری کے طور پر قربان گاہ اور پیش دہلیز کے درمیان میرا مجسمہ لگایا جائے، لیکن شمعون نے اسے آگاہ کیا کہ ہیکل کی دیواروں کے اندر کسی مجسمہ
یا شبیہ کو لگانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس سال میرے لوگوں میں جو نر بچے پیدا ہوں گے، اس یادگاری میں ان کا نام اسکندر رکھا جائے گا۔ اس طرح ربیوں نے اپنے ناموں میں اسکندر نام کو حاصل کیا۔ سکندر اعظم سردار کاہن پر مہربان رہا اور اس کی سفارش سے یہودیوں کو اپنے مذہب میں سبت کے سال کے دوران سب بندھنوں سے آزاد رکھا، اور یہودی سکندر اعظم کی فوج میں شامل ہوئے اور اس کی فتوحات میں اس کی مدد کی۔ اس طرح کے معاملات بدقسمتی سے صرف سکندر اعظم کی موت تک رہے، کیونکہ اس کی موت کے بعد اس کے جرنیلوں میں جھگڑا ہو گیا اور وہ 10 سال تک لڑتے رہے، اور یہودی لوگوں نے بہت دکھ سہا۔ اینٹیگونس اور اس کے بیٹے دیمترس کی فوج نے زرخیز کھیتوں کو تباہ کر دیا اور یہودا کے باشندوں کو خوف و ہراس سے بھر دیا۔ سبت پر یروشلم طوفان سے تباہ ہو گیا۔ نہمیہ کے وقت سے مضبوط دیواریں اور ناقابل تصفیر قلعے دوبارہ ٹوٹ گئے اور شہر دشمنوں کے لیے کھل گیا۔ یہ واقعات دیکھنے کے لیے شمعون زندہ رہا اور اسے خدا پر توکل اور اپنے بزرگوں سے محبت تھی، لیکن وہ اپنے ایمان میں کمزور نہ ہوا۔ اس نے ہیکل کی کلابندی کی، اس کی تباہ شدہ جگہوں کو تعمیر کروایا اور 5 صحنوں کی بنیادوں کو کھڑا کیا۔ اس نے ہیکل میں ایک تالاب میں کثیر مقدار میں پانی جمع کیا تاکہ محاصرے کے وقت پانی کی قلت نہ ہو، بلکہ یروشلم کی مٹی اور موسم کا خیال رکھتے ہوئے اس کے بعد ہیکل کو صحیح طریقے سے پانی مہیا ہوتا رہے۔ شمعون نے اپنے لوگوں کی روحانی دلچسپی کو بھی کم نہ ہونے دیا۔ اس نے ان کی اس طرح رہنمائی نہ کی کہ اپنی طاقت اور حفاظت کے لیے صرف زمینی ذرائع پر انحصار کریں۔ اس نے اپنے پیش روؤں کی تعلیم کو اچھی طرح یاد کیا۔ اسرائیل کی نجات کا انحصار 3 باتوں پر ہے: شریعت پر احتیاط سے عمل کرنے پر، ہیکل کی عبادت میں خدا کے ساتھ ہم آہنگی پر، اور فیض رسانی کے کاموں پر۔ شمعون نے اپنی زندگی میں بڑی پریشانیاں اور کئی جنگوں کا سامنا کیا، جن سے طرح طرح کی بدیاں پیدا ہوئیں، لیکن وہ نبیوں کی طرح انتہائی خدا ترس شخص تھا جو دنیا سے الگ رہے، لیکن اس نے خدا کے نذیروں کی طرح اس کا وفادار بن کر زندگی بسر کی۔ شمعون نے اس کو پسند نہ کیا اور نہ ہی اس کے خلاف احتجاج کیا، لیکن اس نے ایک واقعہ پیش کیا کہ ایک خوبصورت نوجوان چرواہا تھا جسے میں نے اپنی خواہش کو حاصل کرنے میں مخلص پایا۔ جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے نذیر بننے کی خواہش کی، اور میں نے اس سے سوال کیا کہ تم کیوں نذیر بننا چاہتے ہو؟ تم نرم و ملائم بالوں کی لٹ کے ساتھ ایک خوبصورت نوجوان ہو، تم کیوں اتنی زیادہ خوبصورتی کو چھپانا اور تباہ کرنا چاہتے ہو جو تیری آنکھوں کو بھلی لگتی ہے؟ نوجوان نے جواب دیا کہ میری نرم و ملائم بالوں کی لٹ مجھے گناہ میں پھسلانے کی کوشش کرتی ہے۔ میں نے صرف شفاف پانی میں اپنے چہرے کا عکس دیکھا اور میری خودی مجھ پر چھا گئی۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں نذیر کے طور پر اپنے بالوں کو خداوند کے لیے وقف کر دوں۔ اس تعلق سے قانون گنتی کے 6 باب میں ملتا ہے۔ شمعون نے نوجوان چرواہے کو چوما اور اس سے کہا کہ خدا کے لیے اسرائیل میں تیری طرح کے کئی نذیر ہوں۔ شمعون نے شریعت سے واقفیت کی وجہ سے مذہبی عدالت عالیہ کے رکن اور صدر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دیں۔ اس نے لوگوں کو مذہبی طور پر مضبوط کیا اور وہ لوگوں کے سب کاموں اور اداروں میں
حصہ لینے کی وجہ سے مشہور تھا۔ شمعون نے 40 سال تک سردار کاہن کی خدمت سر انجام دی اور اس نے خود ہی عہد کے دن کی عبادت کے اختتام پر اپنی موت کا اعلان کیا۔ ہر سال کی طرح اس مقدس دن پر پاک ترین مقام میں داخل ہوتے ہوئے اسے سفید لباس میں ملبوس ایک سایہ نظر آتا جو اس کے سب کاموں کو سر انجام دیتے ہوئے دیکھتا تھا، لیکن اب اس مخصوص دن پر اسے وہ سایہ دکھائی نہ دیا اور وہ اس سے سمجھ گیا کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے، اور وہ مقدس دن کے 7 دن بعد مر گیا۔ آئندہ نسلیں بھی اس پاکباز آدمی کا ذکر کرتی رہیں گی، اور یہ دعویٰ سے کہا گیا ہے کہ اس کی زندگی کے دوران خدا کی ہمدردی کے واضح نشان کبھی نہ رکے۔ اس سے دوسری پشت یعنی پوتے یہودیت سے منکر ہو گئی اور ان کے مکروہ اعمال کی وجہ سے اسرائیل پر انتاکس افیناس کا پرآشوب دور آیا۔ شمعون کی موت کے کچھ عرصہ بعد لوگوں کی پستی دیکھتے ہوئے خدا ترس لوگوں نے یہ پکا ارادہ کیا کہ صرف کاہنوں کو خدا کا پاک نام استعمال کرنا چاہیے۔ پاک نام کے 4 حروف یہ ہے اور واؤ اور ہے اسی نام کے لیے بدلے گئے تھے، اور صرف کاہن اپنی زبان سے پاک نام لیتے تھے۔ جب وہ روزانہ کی عبادت کرتے اور لوگوں پر برکت دینے کا اعلان کرتے تھے، اور سردار کاہن عہد کے دن پاک نام استعمال کرتا تھا۔ نمبر 3، ربی اسماعیل کاہن اعظم۔ ربی اسماعیل تالمودی ادب کے خدمت گزاروں میں سب سے اعلیٰ اور نمایاں شخص تھا۔ اس کی تعلیمات الہامی کتب کے مطابق، اس کے خیالات قوی و بلند اور اس کی تفسیریں واضح اور جامع تھی۔ وہ روم کی اظہار ثانی میں شہید ہو گیا۔ اس کی شہادت اس کے افعال و گفتار کی تصدیق کرتی ہے۔ ابدیت 2 اقسام کی ہے، یعنی تاریخی، یعنی مر کر بھی تاریخ کے اوراق میں زندہ رہنا، یعنی جب تک دنیا ہے انسان کا نام رہ جائے، اور روحانی یعنی لامکناہی، یعنی اس دنیا کے بعد کبھی نہ ختم ہونے والی۔ ربی اسماعیل تاریخی ابدیت میں داخل ہو چکا ہے کیونکہ اس کا نام آج تک جاویداں ہے، اور وہ روحانی ابدیت پر بھی ایمان قوی رکھتے تھے۔ جو لوگ ابدیت کو شرف انسانیت گردانتے ہیں وہ خود کو دوسری مخلوقات پر ممتاز تصور کرتے ہیں، لیکن جو اسے قدیم من گھڑت قصہ سمجھتے ہیں جس کے بغیر عدالتیں کسی کی گناہ کی طرف قدرتی رغبت کا سراغ لگانے سے قاصر ہیں، اور جذبہ شہادت کی حوصلہ مندی کرنا اور رتبہ شہادت کو خراج تحسین پیش کرنا ناممکن ہے۔ ربی اسماعیل کی نظر میں عام مشاہدات اور بنیادی قدرتی اصول اس کے عقائد کی سچائی پر مہر تھے۔ پہلا اصول، تمام وسیع و عریض کائنات میں مادے کا سب سے چھوٹا ذرہ یعنی ایٹم گم نہیں ہو سکتا، تب کیسے آدمی کی روح جس میں تمام کائنات ایک خیال کے طور پر موجود ہے کھو سکتی ہے۔ دوسرا اصول، موت کا فطرت میں وقوع در حقیقت انتقال یعنی ایک شکل سے دوسری شکل اختیار کرنا کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح روح بعد از موت اعلیٰ و بلند مقام میں داخل ہو جاتی ہے۔
تیسرا اصول، ہمارے خیالات اور محسوسات زمینی فطرت سے نہیں بلکہ روح سے نکلتے ہیں۔ ربی اسماعیل آدمی کی آزادی کی تعلیم کے واسطے ایک زبردست وکیل بھی ہے۔ اس نے کہا کہ جب ایک آدمی سچائی اور انصاف کی راہ پر چلتا ہے تو خدا اسے آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کی راہ کو چنتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ میں نے تجھے عقل اور مرضی دی اور تو اپنی راہ پر چل، بلکہ جیسے ایک تاجر ایسے گاہک کے لیے انتظار کرے گا جو اچھی اور خوبصورت چیزوں کو خریدنا چاہتا ہے، جبکہ وہ جو نکمی اور بیکار چیزوں کو خریدنے کی خواہش کرتا ہے اسے کہتا ہے کہ جاؤ اور انتظار کرو۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ خدا کیوں بدعنوانی اور بدی کی اجازت دیتا ہے، اور ربی اسماعیل نے جواب دیا کہ خدا نہیں بلکہ تم خود اخلاقی برائیوں کے خالق اور حمایتی ہو۔ جب ایک کھیت گھاس پھوس سے ڈھکا ہوا ہو تو کیا کسان خدا سے شکایت کرے گا؟ نہیں، اسے خود اپنی بے احتیاطی اور غفلت کو الزام دینا چاہیے۔ حقیقت میں شرافت انسان کا جذبہ ہے جو اس کے کام میں اس کی پارسائی کو منعکس کرتا ہے، اور یہ سچ ہے کہ عیاش دکھ سے بھرا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا لیکن جانتا ہے کہ اس کا جرم اسی کا ہے۔ حقیقی مدد اوپر سے آتی ہے۔ یہ فکرہ ہمارے دیندار باپ دادا کی امید بنا اور یہی ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ اس کی گناہ کی تعریف بھی کئی عالم دین کے مضطرب خیالات سے بہت بلند اور بڑھ کر ہے۔ گناہ دل میں ایک رکاوٹ ہے جسے محسوس نہیں کیا جا سکتا، اور وہ سب جو شریف، سچے اور عظیم لوگ ہیں اور اچھے کاموں میں حصہ لیتے ہیں اسے سمجھ جاتے ہیں۔ آدمی گناہ سے آزاد ہو تو اس کا ذہن اور دل روشن خیالی کے اثر کے لیے کھلا ہونا چاہیے، جذبات کی قوت کو مغلوب کرنا چاہیے اور سب اندیشوں، خود غرضی اور خود فریبی کو دور کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو غلط خیالات ذہن میں رکھتے ہیں، یہودیت اعلان کرتی ہے کہ خدا کینہ رکھنے والوں کو معاف نہیں کرتا، اور مزید یہ کہ عہد کے دن ربیوں کی درجہ بندی کو مد نظر رکھنا ضروری نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اسے فوراً معاف کر دیا جاتا ہے۔ وہ جو ایسا کام کرتا ہے جس کو کرنا ممنوع ہے اور توبہ کرتا ہے کفارہ کے دن معاف کر دیا جاتا ہے۔ وہ جو ایسے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے جس کی سزا موت ہے، دکھ برداشت کرنے کے ذریعے معاف ہو سکتا ہے، لیکن جو خدا کے نام کی بے حرمتی کرتا ہے کفارہ اسے موت سے نہیں بچا سکتا ہے۔ خدا کے ناموں کی بے حرمتی کیا ہے؟ ربی روب کے مطابق وہ جو قرض لیتا ہے اور ادا نہیں کرتا اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ ربی ابایا کہتا ہے کہ وہ آدمی جو اس طرح کا عمل کرے گا خدا کی حمد اس کی زبان سے نہ ہوگی۔ ربی یوحنن کہتا ہے کہ وہ آدمی جو اپنے کردار کو ذلیل کر چکا ہے، ان احکامات کی کیوں خلاف ورزی کی جاتی ہے جن کا آسانی سے کفارہ ہو سکتا ہے۔ عام طور پر یہ یقین کیا جاتا ہے کہ وہ احکامات بہت اہم ہیں۔ ربی کہتے ہیں کہ وہ گناہ جو انسان کے خلاف کیا جاتا ہے خدا کی نظر میں زیادہ ملول ہے، یہ بنسبت اس کے جو خدا کے خلاف کیا جاتا ہے۔